डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बड़े करीब जानने वाले मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब, इन्होंने सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर साहब के साथ प्रोग्राम किए और डॉक्टर साहब इनसे मसाइल भी पूछते थे। मैं हल्फन कहता हूँ, मैंने न कोई उस शख्स को नशा करते हुए देखा, न मैंने उसमें कोई ऐसी गलत चीज देखी। पल भर में हंसा देता था, पल भर में रुलाने का फन था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मुल्क के नामवर एंकर पर्सन, डॉक्टर, सियासतदान और नातख्वां डॉक्टर आमिर लियाकत की नागानी मौत ने सबको हैरान कर दिया। आमिर लियाकत हुसैन का दुनिया की 562 शख्सियात में कई दफ़ा नाम आया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने आलम ऑनलाइन के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा को एक मेज़ पर बैठाया और मसाइल सुने और अफ़हाम तफ़हीम का मसला हल करवाया। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब। इन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ सैकड़ों की तादाद में प्रोग्राम किए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बहुत करीबी रहे हैं और डॉक्टर साहब इनसे बड़ी दिल की बातें भी शेयर करते रहे। कैसा रहा ये सफ़र और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन में क्या क्या पाया आपने? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें मोहतरम, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन वो शख्स एक वक्त में एक लाजवाल ख़तीब भी था, बेहतरीन नात ख़ान भी था, सियासतदान भी था, डॉक्टर भी था। इसके साथ साथ तहकीक की जुस्तगू में जट जाने वाला था, मुसन्निफ़ भी था, राइटर भी था। मतलब अगर मैं यूँ कहूँ कि टैलेंट उस शख्स में कूट कूट कर भरा हुआ था तो ये कोई गलत नहीं है। अगर उसका बासर शख्सियात में नाम आया तो उसकी वाक़अतन वो डिज़र्व करता था। उसके अंदर ऐसी क्वालिटियाँ थीं और यकीनी बात है कि ऐसी शख्सियात मुल्कों में और कौमों में बहुत नादिर होती हैं और बहुत कम आती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब में इतनी, मैं समझता हूँ कि इतनी क्वालिटियाँ, इतनी उनके अंदर ये सारा कुछ होने के बावजूद हम उनकी ना कदर कर सके और ख़ुद भी बंदे से कुछ न कुछ चीज़ें जो है ना वो कमज़ोरियाँ इंसान बतकाज़ बशरियत उससे होती हैं, तो शायद उस वजह से हम उस बंदे की पूरी कदर न कर सकें। मुफ्ती साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से कितना अरसा आपकी रफ़ाकत रही और कम पेश आपने कितने प्रोग्राम किए? और जो डॉक्टर साहब ने हमें आपको आलम ऑनलाइन का प्लेटफार्म दिया हुआ था उससे कितना अफ़हाम तफ़हीम व मसला आया है? तकरीबन 6-7 साल का हमारा ताल्लुक़ रहा है और उसमें सैकड़ों की तादाद में, आपने ठीक कहा कि हमने प्रोग्राम किए हैं। मसलन रमज़ान शरीफ में तकरीबन 60 प्रोग्राम तो ये हो गए और ये घंटों पर मुश्तमिल ट्रांसमिशन होती है जिसमें बिला शक व शुबा हज़ारों सवालात डिस्कस हुए और सैकड़ों मौज़ूआत वहाँ पर डिस्कस हुए। पल भर में हंसा देता था, पल भर में रुलाने का फ़न था। और सबसे बड़ी बात ये कि जब कभी नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत की बात करता, ख़ुद भी रो पड़ता था, औरों को भी रुला देता था। और हमारी इस बहुत कुर्बत रही है। ज़ाहिर है कि आप एक पूरा महीना इकट्ठे रहते हैं, उठना बैठना होता है, फिर ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है, लादगी में गुफ्तगू होती है, तो इसमें यकीनन बहुत सारी चीज़ें इंसान एक दूसरे के बारे में जान लेता है। आपने मुफ्ती साहब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को कैसा पाया? इतना उरूज फिर एकदम ज़वाल, क्या समझते हैं आप? देखें, ये उरूज व ज़वाल ये तो इंसानों की तारीख़ में आप देखते हैं कि कभी बादशाह होते हैं वो गधा बन जाते हैं, कभी गधा होते हैं वो बादशाह बन जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने, मैं समझता हूँ कि उरूज का वो एक इंतहा का ज़माना भी देखा। मिनिस्टर रहे, फिर एक ऐसे एंकर रहे या ऐसे प्रोग्राम के होस्ट रहे कि आपको मैं बताऊं कि एक वो वक्त था 2017-18 की ट्रांसमिशन के दौरान कि ये आगे आगे होते थे और कंपनियों के मालिकान और बहुत सारे नुमाइंदे पीछे पीछे। तो जब ये शख्स एंट्री करता था चैनल में तो इसके पीछे बिला मुबालगा 30-40 का एक ग्रुप होता, नात ख़ान होते वो, और जब जाते तो इसी तरह जनाब पूरा एक रेला, आगे पीछे गाड़ियाँ ये जाते थे। तो बहरहाल ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कई दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला दे के आज़माता है, कई दफ़ा अल्लाह पाक ले के आज़माता है। खुशबख्त और खुशनसीब वो लोग होते हैं कि जो देने पर भी राज़ी रहते हैं और लेने पर भी राज़ी रहते हैं। मैं समझता हूँ कि जो गुज़श्ता दिनों डॉक्टर साहब के साथ वीडियोज़ के वाले से मामला हुआ है उस पर वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थे और बहुत ज़्यादा परेशान हुए
اور لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ روتے بھی رہے، لیکن وہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ اور تو میرا اس وقت مجھے کوئی سہارا نہیں، لیکن میں اللہ کی ذات سے بہت قریب ہو گیا ہوں، اللہ کی ذات پر مجھے یقین اور بھروسہ میرا اور کامل ہو گیا۔ جب ان کی تیسری بیوی سے علیحدگی ہوئی تو پھر انہوں نے آپ سے رابطہ کیا اور کیا کہا؟ جب ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی تو کیا ڈپریشن میں چلے گئے تھے یا اپنی جگہ برقرار تھے وہ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی کچھ چیزیں ایسی تھیں گزشتہ بھی کہ ویسے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کرور جنت نصیب کرے۔ ڈاکٹر کوکب اوکاڑوی ایک ایسے شخص ہیں کہ ان کی وہ بہت زیادہ عزت کرتے تھے ڈاکٹر صاحب، اور ان کا کہا ہوا مانتے بھی تھے اور کہا کرتے تھے یہ میرے والد کی جگہ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ دینی مسائل کے حوالے سے میرے اوپر بہت زیادہ وہ اعتماد بھی کرتے تھے، اور اکثر میرے ساتھ وہ رابطہ رہتا، بات چیت رہتی، اور فونوں پہ واٹس ایپ پہ کبھی کوئی مسائل پوچھنے ہوتے، کوئی حوالہ پوچھنا ہوتا، یہ کیسے ہے، یہ روایت کیسے ہے، اس کو آپ ذرا دیکھ کے بتا دیں۔ تو اس ساری چیز کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب میں جو سمجھ رہا ہوں کہ وہ عزت کرتے تھے، تو اس حوالے سے کئی چیزیں وہ ڈسکس بھی کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں جو غلط فیصلے ہوئے ہیں ان میں انہوں نے جو دوسری شادی کی اور اس کے بعد تیسری شادی کی۔ دوسری شادی جب کی اس وقت تو ہم بات چیت ہوتی تھی، وہ جو ہیں ان کی دوسری بیوی تھیں جو سابقہ طوبہ، وہ ادھر چینل پہ ہی ہوتی تھیں، تو وہ تعارف کرواتے جی یہ میرا ان کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ اس وقت ابھی ہوئی نہیں تھی اور بعد ازاں پھر ہو گئی۔ میں ان کو اکثر میں گھر کے معاملے میں ان کو بہت تھوڑا سا وہ کرتا تھا کہ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے یا اپنی جو بیوی ہیں آپ کی سیدہ بشرا، وہ سیدزادی ہیں، آپ ان کا ذرا زیادہ خیال کریں۔ لیکن میں آنیسٹلی کہتا ہوں کہ وہ دل سے اس پہلی بیوی کی عزت کرتے تھے۔ کچھ چیزیں گھروں میں اختلاف ہوتے ہیں، میرے سامنے انہوں نے کبھی وہ کمزوری بیان نہیں کی، جسٹ 2-4 باتیں وہ کرتے تھے لیکن وہ خاموش ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ میرے اس لائف میں، میرے اس بننے میں بشرا کا بڑا کردار ہے۔ تو دانیہ شاہ کی یہ جو سلسلہ ہوا، سچی بات میں بتاؤں کہ اس سے مجھے بھی بہت دکھ ہوا تھا ان کے اس فیصلے پر، کہ کوئی تک نہیں بنتی تھی ان کی اس چیز پر۔ لیکن جب بعد میں پھر ہوا تو انہوں نے کہا مفتی صاحب کیا یہ نہیں ہے کہ بھئی میں بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں، یا اس سے بہتر ہے کہ میں نکاح محمدی کر کے شرعی طور پر میں اس کو بیوی بنا کر لوں؟ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا اچھا معاملہ ہے۔ لیکن جب ان کی وہ جو ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوئیں تو وہ انتہا درجے کے اس پر وہ ایموشنل ہو گئے اور ڈس ہارٹ ہوئے۔ تو اس پر میں نے صرف ایک ہی دفعہ ہمارا اس کے بعد پھر رابطہ ہوا تھا، تو میں نے ان کو یہ حوصلہ دیا تھا کہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں، اور آپ یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ بہتر فیصلے بھی کرتا ہے اور وہ بہتر تدبیریں بھی فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور تقدیر کے حوالے کر دیں۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کا اور ڈاکٹر صاحب کا بڑا یارانہ تھا، اکٹھے رہے بھی ہیں، سفر بھی کیا ہے، تو کیا وہ جیسے ویڈیوز میں چل رہا ہے کہ اس طبیعت کے تھے اور ایسا کچھ استعمال کرتے تھے؟ آپ نے کچھ دیکھا ان میں کیا؟ دیکھیں جی، میں حلفاً کہتا ہوں کہ ہم ان کے کمرے میں بھی رہے، اکٹھے بھی رہے، ہوٹل میں کئی دفعہ وہ آ جاتے، ہم ان کے پاس چلے جاتے۔ بھائی میں تو گواہی دیتا ہوں، میں نے نہ کوئی اس شخص کو نشہ کرتے ہوئے دیکھا، نہ میں نے اس میں کوئی ایسی غلط چیز دیکھی، بلکہ کئی لوگوں نے مجھے ایک دفعہ کہا، وہ دوسرے چینل والے تھے جہاں سے وہ چھوڑ کے آئے تھے، کہ آپ ایسے بندے کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں جو روزہ نہیں رکھتا۔ سچی بتاؤں تو میں تھوڑا سا دینی وجہ سے تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں، تو میں نے کہا چلو میں پہلے اس کو چیک کرتا ہوں کہ اس نے روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ آپ یقین کریں کہ اگلے ہی دن جو ہے نا ہم نے اکٹھی سحری کی، پھر دن بھر کو میں جان بوجھ کر اس دن جو ہے نا میں ان کے ساتھ ہی مشغول رہا۔ وہ 2-3 گھنٹے جو وہ سوئے، اس کے بعد پھر وہ 1 بجے آن ایئر ہو گئے، میں بھی بہانے سے ان کے ساتھ رہا۔ اب وہ پورے 1 سے لے کر شام افطاری تک وہ لگے رہے، ہمارے ساتھ اس بندے نے افطاری کی۔ میں نے کہا دیکھو یار یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کس قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ تو واللہ العظیم میں نے ڈاکٹر صاحب میں ایسی کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ بیوی جو ہے نا وہ انسان کا پردہ ہوتی ہے، ہزاروں چیزیں وہ ہیں جو آپ نہ ماں سے کہہ سکتے ہیں، نہ بہن سے، نہ بیٹی سے، نہ بھائی سے، نہ کسی سے، بیوی سے کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب اس لمحات خاص کی یا آپ کی جو پرائیویسی کا وہ جو وقت ہوتا ہے، اس کے بعد کی اگر ویڈیو بیوی اٹھا کر ڈال دے، اس کو غلط کہیں کہ بھئی یہ تو کیوں یہ ایسی تصویر اپنے شور کی تو نے ایسی ویڈیو جو کہ وہ بے لباس تھا، لیکن اس معاشرے نے ایسا اس کو اٹھایا کہ بھئی جیسے کہ عامر لیاقت نے، یہ بھئی غلطی اس کی تو نہیں تھی،
غلطی تو اس عورت کی تھی کہ جس نے یہ حرکت کی ہے، اس پر تو کوئی نہیں بولا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم من حیث المعاشرہ بہت ساری منافقتیں ہمارے اندر، اور ان منافقتوں کی وجہ سے ہمارے اس معاشرے میں دیکھیں کیا سے کیا رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا، میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، کچھ ان کی طرف سے بھی معاملات ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ ہم مرنے والے کی اچھائیوں کو بیان کریں، برائیوں کو بیان نہ کریں. حضور کے عشق کی بات آتی یار، وہ منٹوں منٹوں روتا رہتا تھا وہ بندہ. کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جو موت ہوئی ہے وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے جب ان کی برہنہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، اور جن لوگوں نے کی ہیں، جن لوگوں نے ریٹنگ کرنے کے لیے کی ہیں، ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں میں دو یہاں پیغام دوں گا. پہلی بات جو ان کی موت کے حوالے سے، ایک تو میں سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے یہ کیا سارائیاں صرف چینل اٹھانے کے لیے یا ویڈیو کے لیے کہ عامر لیاقت کے قتل ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسی، لیکن جو چیز یقینی نہیں ہے آپ اس پر کیا سارائیاں مت کریں. جو ہمارے قریبی دوست ہمارے سے رابطہ ہے، جن حوالے سے ہوا ہے، انہوں نے تو ہمیں یہی آگاہی دی ہے کہ جی وہ بڑے جلدی اس وقت پہنچ گئے تھے، اور وہاں جو ہے نا وہ جنریٹر کا دھواں تھا، اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار تھے. یقینی بات ہے ایک بندے کو اتنا ٹرول کیا گیا وہ ملک میں، یار آپ خود سوچیں کہ وہ کیا کہ کہاں کا بندہ اور کہاں اس کو لا کے پھینک دیا ہے. اس جو ہے نا ریٹنگ کہتے ہیں آپ نا، ریٹنگ کی چکر میں چینل اٹھانے کے لیے کہاں سے کہاں لوگوں نے اس بندے کے ساتھ کیا. میں عامر لیاقت صاحب کی طرف سے ایک چیز، ان کا ایک تعلق ہونے کی وجہ سے میں تمام سننے والوں سے، اور بالخصوص میں نے پہلے بھی 2-3 پروگرامز میں یہ کہا ہے، میں ان کی جو سابقہ بیوی ہیں بشرا صاحبہ، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب کو معاف کر دیں. اور جو باقی لوگ ہیں، یار بندہ چلا گیا ہے، اختلافات ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، خدا کے لیے اس کو معاف کر کے اس کے لیے اتنا کہہ دیں اللہم اغفر ہو ورحم ہو وستر ہو بسترک الجمیل. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے پاکستان کے نامور مذہبی اسکالر مفتی محمد حنیف قریشی صاحب. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے بڑے قریب جانے جاتے تھے، بڑا پرانا یارانہ تھا. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.